बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जो अपनी हुकूमत और उसकी कारकर्दगी के बारे में सच बोलते रहते हैं, और ये सच उन्होंने एक बार नहीं, पहली दफ़ा तो खैर आज भी कुछ बहुत कुछ बोला है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं बोला उन्होंने माजी में क्या क्या सच बोले हैं अपनी गवर्नमेंट के बारे, हुकूमत के बारे में, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। आज की जो ताज़ा खबर है वो आपके इल्म में होगी कि एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने तस्लीम किया है कि रियासत और हुकूमत जो हैं वो इंतहा पसंदी के साथ निमटने के लिए तैयार नहीं है, और इसके ऊपर उन्होंने ये जो ऐलान है बेसिकली सरेंडर करने का जो ऐलान है, या कह लें कि शिदत पसंदों के आगे घुटने टेकने का जो ऐलान है, उन्होंने भारी दिल के साथ किया है। और फिर वो एक लंबी चौड़ी एक फ़िलासफ़िकल उन्होंने डिस्कशन की है, जिसको हम अगर सादा अल्फाज में ये कहें बात के वो वही कह रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब भी कहा करते थे जब आपके यहाँ डॉन लीक्स आ गई, और उसके अलावा भी बड़े मामलात हुए, मतलब जो धरना हुआ था फैज़ाबाद वाला, वो वाला, और भी कई मामलात। तो वो जब कहा करते थे कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, तो उनको कहा जाता था कि जी कि ये तो जनाब आपने किस तरह की बात करती है, ये तो इंडियन एजेंट हैं आप, और ये तो इंडियन नैरेटिव आप बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे बंदे उधर जाएं, इंडिया में जाएं और जाके वहाँ पर हमले करें, तो क्या ये ठीक होगा? तो ये सरल अलमेडा साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तब भी उन पर यही इल्ज़ामात लगे थे। और लेकिन ये हौसले वाली बात है कि जो फवाद चौधरी साहब हैं वो बड़ी दबंग किस्म की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत के मिजाज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर उस दिन वो बात कर रहे हैं जब साद रिजवी साहब को पंजाब हुकूमत ने छोड़ दिया है, रिहा कर दिया है, और बग़ैर किसी अदालती हुक्म के कर दिया है। और मामला इतना ही था ना, तो फिर मतलब मसला की सी कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जी कि नज़रबंदी थी उनकी, और नज़रबंदी गवर्नमेंट ने ख़त्म करनी थी, कर दी। अदालत उनको कहती रही कि ख़त्म कर दें, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं तो उनको छोड़ दें, लेकिन जो रिव्यू बोर्ड था लाहौर हाई कोर्ट का नज़रबंदियों के ऊपर जो नज़रसानी करने वाला रिव्यू बोर्ड होता है, उसकी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो था रिमांड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के पास कि जी इनको सुने और इसके बाद छोड़ें। फिर नौबत ये आई कि आपने हथियार डाल दिए, और हथियार भी उस वक्त डाले कि जब आपका जो था वो पारा अरूज के ऊपर था, असूल अरूज के ऊपर था, और आप कह रहे थे कि जनाब के ये तो शिद्दत पसंद है, इंडियन एजेंट हैं और इंडिया से ऑपरेट होते हैं, और इनको हम किसी सूरत जो है वो लचक नहीं दिखाएंगे, और इनके साथ वही काम करेंगे जो, या वही ज़ुबान बोलेंगे इनके साथ जो ये ज़ुबान ख़ुद बोलते हैं या समझते हैं। और जो जीटी रोड मतलब कई हफ्तों तक जो है वो मैदान जंग अगर मैं कहूँ तो, या कह लें कि मोर्चा बंद रहा, वहाँ पर खुदाइयाँ हुई, वहाँ पर खंदकें खोदी गई, वहाँ पर दीवारें खड़ी की गई, रेंजर्स को 2 महीने के लिए पंजाब तलब किया गया, पुलिस को उसके हवाले कर दिया गया। तैयारियाँ इस लेवल के ऊपर थी कि जी के छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दो अमली कह लें, दोगली पॉलिसी कह लें कि ऐन उसी वक्त टीएलपी के साथ जब आप बड़ी आनी हाथों से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे थे, ऐन उस वक़्त आपके या उससे थोड़ा सा पहले या उन्हीं दिनों आपके टीटीपी के साथ जो थे वो मुज़ाकरात चल रहे थे। आप टीटीपी को, आपके सदर ममलिकत, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके वज़ीर आज़म, उनको जनाब माफ़ी देने के ऐलान कर रहे थे। तो जो इन्होंने बातें आज कही हैं, मैं मोटी मोटी आपको बातें सुनाता हूँ कि जी के उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के केस में रियासत को कहा कि जी पीछे हटना पड़ा है, इंतहा पसंदी की वजह बड़ी जो है वो मदारस नहीं है, बल्कि वो टीचर हैं जो जहाद के दिनों में, जिन दिनों जहाद, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो अफ़गान जहाद लड़ रहे थे, तो उसके ऊपर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि उसका नतीजा क्या निकला है। और उसका नतीजा ये निकला है कि जर्नैल साहब, ज़ियाउल हक साहब, अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के बच्चे और जो बाकी जो जर्नैल जो उस वक्त जहाद लड़ रहे थे वो वाला अमेरिका के कहने पे डॉलरों के इव्स, और हमारे बच्चे मरवा रहे थे, हमारी नस्लें ख़राब हो रही थी, नस्लें आज तक ख़राब हो रही हैं, इंतहा पसंदी सरायत कर गई इस सोसाइटी के अंदर। तो उनके नात, उनके अंदर, उनकी फैमिलीज़ में, आप फैमिलीज़ का लाइफस्टाइल देखें जाके उनका, कि वो अमेरिका, यूरोप, इधर उधर फैक्ट्रियाँ, तो पता नहीं क्या क्या, कुछ पेप्सी भी उनकी, शुगर मिलें भी उनकी, ज़ियाउल हक साहब के बेटों की भी आमदन के ज़राए आप पूछ नहीं सकते। लाइफस्टाइल किस तरह मैच करता है उनका उनकी आमदन के साथ, ये आप पूछेंगे तो आप गद्दार हो जाएंगे।
اختر عبد الرحمان صاحب کے بچے جو ہیں وہ دیکھیں کون سی لیوش لائف گزار رہے ہیں اور کتنے ماڈرن ہیں وہ والے، اور پٹی پڑھائی ان کو کہ مدرسے میں بیٹا جاؤ اور بے بندوق تے مطلب فلانے وہ سبق پڑھیں، اور جیم جہاد بے بندوق اس طرح کے وہ سبق پڑھیں، اور مطلب ادھر سے نکلو اور ادھر کشمیر میں گھس جاؤ، اس طرح کے معاملات تھے اور نسلیں تباہ ہوئیں۔ لیکن بہرحال وہ، اور انہی دنوں یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر اس طرح کے اسکولوں میں بھرتی کیے گئے جو لوگوں کو برین واش کرتے تھے اسٹوڈنٹس کا، اور ان کو جناب وہ ایک خاص نقطۂ نظر ان کے اندر ٹھونستے تھے اور اسی تناظر میں ٹھونستے تھے کہ جناب وہ، اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے، اور پھر اس کو ہم نے اپنا مذہب سمجھ لیا۔ دین اسلام، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ اس کے اوپر بات کریں گے تو کنٹروورشل ہو جائے گی۔ دین جو حضرت کیا کہتے ہیں ان کو، مطلب میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں یہ مثال دینے سے باز بھی نہیں آ رہا، عجیب کنفیوژن ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ میں کہوں کہ جو دین اتنا سادہ ہے کہ حضرت بلال حبشی جیسے غلام ان کو سمجھ میں آ گیا، ان کے اندر سرایت کر گیا، اور مطلب وہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح کا تھا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا، کیا بنا دیا ہے، اور وہ جی کہ یہ دین تمہیں نہیں سمجھ آ سکتا۔ بہرحال پھر اگین یہ وہ عجیب و غریب باتیں ہو جائیں گی۔ تو مطلب ایک کہہ لیں کہ ہم نے ایک امریکہ کے جہاد میں، میں تو اس کو یہی کہوں گا امریکی فنڈڈ جہاد، اور اس کی جو ہلری کلنٹن ہے انہوں نے امریکی سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس جہاد کے پول کھول دیے ہوئے ہیں کہ ہم نے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے جو وہابی سیکٹ ہے اس کو پروموٹ کیا، دیوبندی سیکٹ کو پروموٹ کیا، اور پھر جہاد کو پروموٹ کیا۔ جب وہاں پر ہمارے مقاصد پورے ہو گئے تو ہم نے پاکستان کو ان کے حوالے کر دیا، تو نمٹ نہیں سب کے، تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہہ لیں کہ مرضیاں مسلط ہوتی رہی ہیں پاکستان کے اوپر، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، کہنا پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، وہ مسائل بتا رہے ہیں، لیکن وہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا وہ نہیں بتا رہے۔ ابھی بھی یہ ٹی ایل پی والی بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم نے سرنڈر کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے بات کہ ریاست کمزور ہو جائے اور شدت پسند گروپ تگڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آپ ہمارے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی اور نقطہ نظر کہہ نہیں سکتے، تو یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک ہم قانون کا نفاذ یقینی نہیں بنائیں گے، اب سنیں، جب تک ہم قانون کا نفاذ یقینی نہیں بنائیں گے، ریاستی ریٹ کو قائم نہیں کریں گے، انتہا پسندی کا کوئی سافٹ چینج آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، یعنی کہ اس کا انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی۔ کچھ 8 کہتے ہیں کہ جی کہ ٹی ایل پی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے پولیس والے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 ہیں کہ 14 ہیں، کچھ 90 کے قریب جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ تو ان کو جب ریاست انصاف نہیں دے رہی، آپ کا وزیر داخلہ ٹوٹے منہ کے ساتھ یہ نہیں گیا ان کے شہداء کے گھر، مطلب کہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکے، ان کے جو یتیم ہو گئے، جو اس اسٹیٹ کی خاطر یتیم ہو گئے، ان کو کوئی میرا مطلب ان کے فیوچر کا کوئی ان کو دلاسا، کوئی تسلی، کوئی دل جوئی، کوئی معاونت کہہ لیں، کوئی مالی جو امداد ہوتی ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی بچوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا فیوچر ہمارے ذمہ ہے، کوئی سین ہی نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو بھی خیر کیا ہوش ہونی ہے، ان کو تو اپنے بھائی کا جنازہ تھا تو وہ جناب تھے وزیر اعظم دی بیاہ کے خدمت کر رہے، صحیح چلیں، ان کی اپنی چوائس ہے۔ لیکن جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ میں اگر باتیں بڑی ٹھیک ہیں، بہت ٹھیک ہیں، کہ وہ بیسیکلی اشارہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور ظاہر ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس نے ان کے ساتھ جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں اور وہ جو رہا ہو کے آئے ہیں سعد رضوی صاحب، اور جو ان کے افراد یا کارکنوں کو چھوڑا گیا ہے، یہ معاہدہ جو جس نے کرایا وہ جنرل باجوہ صاحب نے کروایا، وہ انٹروین کیا۔ اب میں ان کی کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کے جو ہے وہ یا تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں جو ہو گیا کہ جی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی تھا، یہ ٹسوے بہانے کی اب ضرورت کیا ہے۔ اور پھر میں ان کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن دوہری جو پالیسی ہے وہ کس قدر عجیب ہے کہ میں منافقت ہی کہوں گا نا جی اس کو، کہ ٹی ایل پی جو کہہ لیں کہ بظاہر پرامن بھی تھی، جس کے پاس وہ مطلب کوئی ہتھیار، اسلحہ، لائسنس کہہ رہا ہوں، کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے جو وہ کلیم کرتے ہیں،
اور ہمیں بھی کوئی وہ دکھا نہیں سکے کہ وہ فوٹیج وغیرہ کوئی اس طرح کی کہ یہ دیکھیں یہ وہ والے لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں. ان کی انتہا پسندی ثابت نہیں ہوتی ماں سوائے اس کے کہ وہ آ کے سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی ایک انتہا پسندی کی شکل ہے کہ اپنی بات کو نافذ کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. لیکن جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی ان کو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی کہ وہ دستور مانیں گے تو یہ تو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ان کو معافی دیں گے, ان کو سسٹم میں لائیں گے. یہ دوہری باتیں ہیں, یہ دو عملیاں ہیں, دوغلاپن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اصول جو ہے ریاست کی رٹ کا وہ پھر سب پہ لگنا چاہیے کہ ایک کے آگے تو جو ہے وہ آپ کی ریاست جو ہے وہ گھٹنے ٹیک رہی ہو لڑائی کرنے کے باوجود, جنگ کرنے کے باوجود, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ صرف اس کا کہہ لیں کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے یا کہہ لیں کہ وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتا اور کوئی مسلح جدوجہد نہیں کرتا, تو اس کو بھی آپ اسی مطلب وہاں پر آپ کو لگے کہ رٹ ختم ہو گئی ہے, حکومت ختم ہو گئی ہے. تو میں بنیادی جو ان کا فلسفہ ہے جو ٹی ایل پی کے متعلق کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہی بات ان کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹی ٹی پی کے متعلق بھی ہونی چاہیے. یہ اتنی سی بات ہے. اور پھر یہ کہ یا پھر جو جب ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا تھا کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آخری لیول تک جائیں گے, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ پولیس کو مارنے چڑھ دوڑے, حالانکہ انہوں نے خود یہ سارے کام کیے ہوئے. تو انتہا پسندی انہوں نے 2014 کا جو ان کا دھرنا تھا اس میں بھی جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہو رہے تھے, عدالتوں میں گھس گئے تھے, پارلیمنٹ میں جہاں جہاں یہ گھسے تھے, تو وہ بھی انتہا پسندی کی ایک شکل تھی. یہ کوئی سیاسی کارکنوں کا کوئی وتیرہ تھا نہ طریقہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ماضی عمران خان صاحب کا تو بڑا ہولناک ہے. تو لیکن وہ بہرحال جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ کام نہیں ہو سکتے, ہم تو ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, تو پھر جب وہ ایک معاہدہ یوں کر کے پیچھے سے ہو گیا تو پھر جناب یا تو اس کو ڈس آن کریں نا, اس کو ڈس آن بھی نہیں کر رہے, اتھرو ہی سٹ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ریاست کی ریٹ جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے, یا ریاست تو فارغ ہو گئی ہے. اب ریاست کا سماج کا جو درد فواد چوہی صاحب کے زبان اور بیان سے مطلب ٹپک رہا ہے, وہ اس کا پھر تدارک تو یہی ہے کہ آپ اپنا وہ گریسفلی ایک کہیں کہ جی کہ کریکٹر شو کریں کہ یہ کام میرے خیال میں غلط ہوئے ہیں, ہماری حکومت یہ نہیں چاہتی تھی, یہ بس جنہوں نے کر دیے ہیں ان کو یہ کام مبارک ہو, ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, یہ پئی ٹھڈی وزارت, السلام علیکم. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جگرا تو ہے نہیں, کھڑے ہو کے بس ہم نے لیکچر ہی دینے ہوتے ہیں. اگرچہ لیکچر جو ہے میں اس کے جو کانٹینٹ ہے بڑی ٹھیک باتیں کی ہیں, بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے ہاں تو پہلے پولیسنگ کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, پہلے تھانے دار کے لیول پہ اس طرح کے مذاکرات جو ہوتے تھے, ٹی ایل پی کی طرف ان کا اشارہ تھا, وہ بیٹھ کے معاہدہ کر لیتا تھا, مذاکرات کر لیتا تھا, ان کو ڈیل کر لیتا تھا. ہم نے پہلے وہاں سے پولیس کو فارغ کیا تو اب یہ مذاکرات پرائم منسٹر یا اس طرح کے دیگر جو ریاستی بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ مذاکرات ہوتے ہیں. اور پھر وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی کہ قانون جب کا اس کا نافذ نہیں ہم کریں گے, قانون کا نفاذ نہیں ہوگا تو معاملہ خانہ جنگی طرف چلا جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن صرف ایک فریق کے متعلق یہ کہنا یہ بھی غلط ہے. یہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے ریاست کے لیے, جو کہہ لیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ قانون سب کے لیے ایک ہی طرح نافذ ہونا چاہیے, تو پھر کریں. مطلب جو آپ کی جو حکومت ہے وہ اس کے کام میں جو رکاوٹ ڈال رہا ہے پھر نپٹے. تو اس طرح کی جو لیکچر بازی ہے وہ سننے کی حد تک بڑی اچھی لگتی ہے, پریکٹیکلی تو میرا مطلب ہے کہ پھر چیزیں نظر آتی ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ فواد چوہی صاحب نے ایک بار پھر اپنی ریاست اور اپنی حکومت خصوصاً حکومت کا جو ہے اس کی ریٹ ختم ہونے کا واویلا کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے, بالکل ٹھیک کہی ہے, بالکل درست کہی ہے بات. پہلے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت ناکام ہوتی جا رہی ہے, یہ 1 سال پہلے کہا تھا انہوں نے. اور جو پولیٹیکل الیکٹڈ لوگ تھے وہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, ان کی جگہ نان الیکٹڈ لوگ آ گئے, سلیکٹڈ لوگ آ گئے. تو اپنی حکومت کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ ان کی پرسنل سیاست ہوگی. مجھے تو آن لائٹن سوٹ جو کہتے ہیں نا سائڈ, میں یہ والی بات کر رہا ہوں ہلکے پھلکے انداز میں کہ یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کی ہی باتیں کیا کرتے ہیں. تو یہ کہیں مسلم لیگ نون میں جانے کا راستہ سیدھا تو نہیں کرے. بہرحال جو بھی ہے باتیں اچھی تھیں ان کی, لیکن
خالی باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیزیں عملاً ہو رہی ہوں، جو عمل ہو، قول اور فعل میں تضاد، یہ قول اور فعل میں تضاد والی بات ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.